फाइनल कॉल के दिन से पहले पहले जिससे हो सके वर्दियां उतार दें। हम ये इलेक्शन कबूल नहीं करते। इस्लामाबाद सुनामी मार्च 14 अगस्त। यार 5 साल टिक कर काम करने दो, अपनी पार्टियों को कहो टांगे मत खींचो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इस्लामाबाद से विद सादिया अफजाल। मौलाना अबुल कलाम आजाद का एक बड़ा मशहूर कॉल है कि सियासत का दिल नहीं होता, ये उन उड़ती पतंगों की तरह होती है जो आपस में ही एक दूसरे को काटती रहती हैं। आज मुल्क में जहां एक तरफ फौज का दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है, वहीं दूसरी तरफ सियासत भी अरूज पर है। कोई कहता है इंकलाब आएगा, कोई कहता है कि सुनामी मार्च होगा, कोई कहता है कि इस निजाम को बदलूंगा। यहां पर अगर बात करें एक ऐसी शख्सियत की जो कि आज हमारे मेहमान भी हैं, ये वो शख्सियत है जो कि शायद इस निजाम से कई बरस पहले ही आजिज आ चुके थे और हैं तो भुट्टो के दीवाने, मगर अब सियासी वाबस्तगी कोई नहीं। ये वाहिद शख्सियत इस निजाम को बदलने के लिए और मामलात को बेहतर करने के लिए आखिर क्या इरादे रखती हैं, इनके पीछे कौन है और क्या अवाम इनके साथ हैं या नहीं। मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं सैयद फैसल रजा आबदी साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। सबसे पहले तो ये बताइए कि फैसल रजा आबदी की बगावत किससे है, निजाम से या निजाम चलाने वालों से? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ताज़ियत हालिया जंग के अंदर अफवाज पाकिस्तान के शहीद जवानों और अफसरान की ताने मॉडल टाउन बनाम जलियांवाला बाग पार्ट 2 की पंजाब के अंदर 12 मई बपा करने वाले हुक्मरानों पे खुदा की लानत और तमाम पाकिस्तान में जितने पाकिस्तानी शहीद हुए तकफीरियत के हाथों उन सब के लवाकिन से ताज़ियत और ज़ख्मियों के लिए दुआ। अवाम पाकिस्तान को मुबारकबाद देता जाऊँ कि 6 साल तवील काविशों के बाद अल्लाह ताला ने पंजतन पाक के सदक़े में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन की सदक़े में हमें कामयाब और सुरखरू किया। और पाकिस्तान के अंदर हम जो अपना अज़्म लेके चले थे कि करोड़ों माओ बहनों की दुआओं से और लाखों शहदाए पाकिस्तान और ज़ख्मियों के दुआओं के सदक़े के अंदर एक बार फिर कानून की हाकमियत कायम होने गई। पाकिस्तान के अंदर जिन्होंने नाहक कत्लेआम के ऊपर सब्र किया उनको उनके सब्र की सिला दिया अल्लाह ताला ने और शूट एट साइट का निज़ाम राइज हुआ और यहीं से मेरे पाकिस्तान के अंदर वर्दी की इज्जत का आगाज हुआ। मैं पाकिस्तानियों को नए पाकिस्तान की मुबारकबाद देता हूँ। नया पाकिस्तान बन गया। हर चीज फैसले पे डिपेंड करती होती है। एवरीथिंग शुड बी स्टैंड ऑन द डिसीजन। आपका फैसला ही आपको तारीख के अंदर एक और फैसला कराता है और वो फैसला जो है तारीख लिख रही होती है, लेकिन इसके अलावा आपके पास कोई हल नहीं था। मैं पाकिस्तानियों को मुबारकबाद देता हूं और इनको एक बार फिर कहता हूं कि गौर से देखो इन सियासतदानों को जो अभी 1 माह कबल खुलेआम अदलिया और जियो जंग ग्रुप के पीछे खड़े होकर फौज से बरसरे पैकार थे, अब कैसे बर्दाशियों की तरह खिदमत अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं आपको। आप थोड़ा सा अफवाज पाकिस्तान को इसी तरह और सपोर्ट करें। यह वादा है कि फौज के जनरल ने जो कहा है कि पाकिस्तान में मौजूद आखिरी दहशतगर्द के कत्ल तक यह ऑपरेशन खत्म नहीं होगा, तो उन बातों पर एतबार करें और आप देखेंगे कि कानून की हाकमियत को आप महसूस भी करेंगे, आप खुली फिजा के अंदर सांस भी लेंगे, आप तरक्याती माशरे में भी चलेंगे। उसकी वजह यह है कि फैसल आबदी पाकिस्तान में तो एक ऐसे चौका गिरेबान पकड़ लेगा, लेकिन जब दुबई एयरपोर्ट पे उतरेगा तो एक छोटे से छुरते को हाजी कह के मुखातिब करके उसकी इज्जत कर रहा होगा। तो शख्स तो मैं वही हूं ना, तो सिर्फ वर्दी की हाकमियत की कमी थी। ये जो पुलिस के हवाले से एक फोर्स है आपके मुल्क की, और काफी ऐसे बयानात नहीं आ रहे जिससे इस पुलिस फोर्स का मोरल डाउन होता है, उन्हें फांसी लगा देने की बातें भी हो रही हैं। आज ताहिरुल कादरी साहब भी कहते हैं वर्दियां उतार दो, और काफी अजीबोगरीब अल्फाज उनके लिए इस्तेमाल होते हैं। एक आईजी जब किसी ऑपरेशन की कमांड कर रहा हो तो इट्स मीन के पीछे चीफ सेक्रेटरी भी मौजूद है और वजीर आला भी मौजूद है। पुलिस वाला वर्दी वाला कोई भी होगा उसको जो हुक्म दिया जाएगा। जमहूरियत इसी का तो नाम है। इन घुसपैठियों की जमहूरियत की जो है हिज्जे यही है कि अफवाज को वर्दी को अपने लिए जो है एज ए स्काउट इस्तेमाल करो। इन्होंने वो किया और जब किया तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि पंजाब एलीट फोर्स में कालादम लश्कर जंगवी के बेशुमार दहशतगर्द शहबाज शरीफ ने भर्ती की हैं। इसकी रिपोर्ट्स ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं। उन्होंने अपना जो उनके अंदर बोझ था वो उन्होंने खुल के निकाला और जिन्होंने निकाला उन्होंने ये कह के निकाला कि तुम कुफ्र और शिर्क के मरकजों पे बैठे और उसके बाद मुंह पे गोली मारी। तो यहाँ पर हुक्म भी मौजूद था और जाती अनाद भी मौजूद था। इसलिए मैंने आपको इसको जलियांवाला बाग पार्ट 2 का और मई के महीने में 12 मई याद रखने वाले याद रखें कि ये 17 मई भी उनके सामने हुई। ठीक, लेकिन देखिए
ہمارے ہاں اب اتنے دن گزر گئے، 17 جون کا یہ واقعہ، اور ابھی تک اس چیز کا ہی تعین نہیں ہو پا رہا کہ آخر حکم کس نے دیا۔ اگر ہو جائے گا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ صاحب بھی کہتے ہیں کہ جی مجھے تو علم ہی نہیں تھا، اور رانا ثناء اللہ صاحب کی قربانی بھی ہو گئی۔ نہیں، اگر ہو جائے گا تو پھر آپ کیا کریں گی؟ کیا کر سکتی ہیں آپ؟ دیکھیں، اگر قانون ہے اس ملک کا اور اگر مانا جاتا ہے تو پھر انہیں سزا تو ہونی چاہیے، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اس ملک میں کتنے حکمران ہیں جنہیں سزائیں ہوئی ہیں؟ میں آپ سے وہی عرض کر رہا ہوں، کتنے لوگوں پر قانون لاگو ہوتا ہے؟ کہنے کا مقصد میرا صرف اتنا ہے کہ 82,000 شہداء کے قتل کا جنہوں نے ببانگ دہل اعلان کیا، یہ مرے جا رہے تھے اے پی سی میں ان کو محفوظ رکھنے کے لیے، یہی سیاستدان۔ میں پاکستانیوں کو بتا دوں، جب تک ان کے گھروں سے ایسی دل خراش آوازیں، چیخیں نہ نکلے نا، جب ان کی لاشیں آئیں اور وہ چیخیں تمہاری چیخوں سے جو 13 سال سے نکل رہی ہیں یکجا نہ ہو، یکسوئی نہ ہو ان کے اندر، کبھی ان سیاستدانوں پہ بھروسہ نہیں کرنا۔ اسی طرح اپنی افواج کا ساتھ دو، اپنی سیکیورٹی فورسز کا ساتھ دو، وہ اسی طرح دہشت گردی کا قلع کما کریں گی۔ شمالی وزیرستان جو ایک مقبوضہ علاقہ بن گیا تھا، آج وہاں پر آپ کے قانون کی عمل درآمد قائم ہوا ہے، وہاں پاکستان کا پرچم لہرایا گیا ہے، وہاں کے آئی ڈی پیز کو آپ لوگ سیو کر رہے ہیں، آپ ان کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں، آپ ان کو کراچی سمیت پاڑا چنار تک ہر جگہ ویلکم کہہ رہے ہیں، اور دہشت گرد ایلیمینیٹ ہو رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں۔ تو پاکستان کے اندر اس چیز کی ضرورت تھی نا۔ پاکستان نہ صرف شام بننے سے رہ گیا، عراق بننے سے رہ گیا، بلکہ پاکستان آنے والے دنوں کے اندر شہرگ حیات بنے گا کلی ملکوں کی معیشت کی۔ یعنی جو آپ کی خواہش تھی وہ تو پوری ہو گئی آپریشن کی صورت میں، جب مذاکرات کی بات ہوئی تو آپ کہتے تھے کہ یہ غلط ہے۔ کہ جس دن سے یہ آپریشن شروع ہوا ہے، ہم نے اپنے آپ کو 2 قدم پیچھے کر لیا۔ ہمارا مقصد دہشت گردوں کے خلاف آپریشن تھا، ہمارا مقصد ان کو شوٹ ایٹ سائٹ کرنا تھا، ہمارا مقصد اس معصوم خون کا انتقام لینا تھا۔ افواج پاکستان نے جو کہتے ہیں کہ یہ خود وزیرستان چلے جائیں، وہ جا کے دیکھیں کہ فوج کے روپ میں فیصل عابدی کھڑا ہے نا۔ ہم 18 کروڑ فوج ہیں، 18 کروڑ فوج بنی ہے، اس چیز کو محسوس کیا سیاستدانوں نے، ہاں اب میری ڈیوٹی کا رخ چینج ہو گیا۔ میرا کوئی حق نہیں ہے کہ میں ادارے کے اندر یہ تنقید کروں کہ وہ اچھا جا رہا ہے آپریشن، وہاں گولا غلط گر گیا۔ جب آپ نے اختیار دیا تو یہ اب اختیار افواج پاکستان کا ہے۔ میرا کام یہ ہے کہ میں عوام کے اندر پذیرائی لاؤں اپنی افواج کی، اپنی سیکیورٹی فورسز کی، اور اس قوم کو یہ باور کراؤں کہ جو غلطی تم نے لال مسجد آپریشن میں کی تھی، فوج کو تنا چھوڑ کے، اب وہ غلطی نہیں کرنا، اور یہ غلطی میں نہیں۔ ٹھیک، اچھا، تو ساری سیاسی جماعتیں کیا ہول ہارٹیڈلی، بیانات تو ہیں، دیکھیں سب کہتے ہیں کہ آپریشن شروع ہو گیا، کچھ کے تحفظات بھی آ جاتے ہیں کہ ہمیں بتایا نہیں گیا، مشورہ نہیں کیا گیا، ہم آن بورڈ نہیں تھے، مشاورت ہونی چاہیے تھی، لیکن کیا ہول ہارٹیڈلی ساتھ ہیں فوج کے، جس طرح آپ عوام سے کہہ رہے ہیں کہ جی فوج کی پذیرائی ہونی چاہیے؟ چند جماعتوں کا تو میں آپ کو بتاتا چلوں، اور پاکستان کا بچہ گواہ ہے کہ اگر 1 مہینے پہلے کے آپ سینیریو میں آئیں تو اس قوم پاکستان کو ابھی وہ شکیل الرحمان اور پرویز رشید کی خفیہ گفتگو بھی سننے کو ملے گی، جہاں سے یہ کلیئر ہو جائے گا کہ ان کے ذہنوں میں کیا تھا۔ اور میں آپ کو یہ واضح کرتا چلوں کہ یہ مکمل طور پہ فوج سے نبردآزما تھے، اور میں نے اس وقت بتایا تھا کہ متوقع آپریشن کو سبوتاج کرنے کے لیے انہوں نے ڈی جی آئی ایس آئی کے اوپر حملہ کرایا ایک ادارے کے ذریعے، اور پھر اس کو مکمل سپورٹ کر کے، اور عدلیہ کے پیچھے کھڑے ہو کے کہ عدلیہ کے اندر بیٹھے ہوئے انتہائی متنازع ترین پی سی او نقص زدہ جج اپنی توہین کے اوپر تو 15 دن کے لیے ٹی وی بند کر دیا، اور توہین اہل بیت پہ آج تک فیصلہ نہیں دے سکے۔ وہ بینر لگ گئے شان میں اس جج کے خلاف، اس کو سب کو گرفتار کر کے کھڑا کر لیا اس نے، اور دہشت گردی کی اس پہ دفعات ڈال دی، اور کہتا ہے یہ مجھے یہ نہیں پتا کہ کیوں لکھا گیا ہے، بلکہ میں تو یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ ریڈ زون کے اندر بینر کیسے لگے، اس کو میں بتاؤں کہ 4 سال ہوگا تمہیں بھی عدالت آتے جاتے ہوئے، ہر دوسرے دن بحیثیت پارلیمنٹ میں نے وہاں بینر لگے ہوئے دیکھے، اس وقت تم خاموش رہے، اس وقت تم نے نہیں پوچھا کہ ریڈ زون میں بینر کیسے لگیں گے۔ جب تک ان ججوں کو نکال کے پھانسی نہیں دو گے، آپ پاکستان کے اندر بہتری نہیں آئے گی۔ ان کو پھانسی دینا اتنا ہی ضروری ہے جتنا آپریشن ہو رہا ہے۔ اچھا، ججوں کو پھانسی کون دے گا؟ کون دے گا؟ وہ تو خود فیصلے سناتے ہیں، جج ہیں۔ آپ بھی کہتے ہیں آپ کا بھی گلا کہ آپ کو بھی انصاف نہیں ملا اسی عدالت سے اور انہی ججز سے، اب انہیں پھانسی کون دے گا؟ میں آپ سے واضح طور پہ یہ بتاتا چلوں کہ میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ میرا ان عدالتوں پر سے اعتماد ختم ہو گیا۔ مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے کیا فیصلے کر رہے ہیں، مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے کون چیف جسٹس کی سیٹ پہ بیٹھ رہا ہے، اس لیے کہ میرے آگے ان کی حیثیت ہی ختم ہو گئی۔ میں اس عمارت میں ہونے والے انصاف کو نہیں مانتا۔ اوکے، چلیں، آپ کا ججز، ٹھیک ہے، آپ کا ججز پہ آپ کا اعتبار نہیں رہا۔ آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ سیاستدانوں پر عوام اعتبار جو ہے وہ نہ کریں، پھر آخر کس پہ کریں؟ جن پہ کیا ہے نا انہوں نے رزلٹ بھی دیا ہے، محسوس کریں آپ چینج۔ آپ کو پتہ ہے یہ جنگ کیا ہے؟ جنگی ماہرین کو یہ بتانا چاہیے کہ کسی بھی جنگ کے اندر، میں نے اقوام عالم کی بیشتر جنگیں پڑھی ہیں،
اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ مائنڈ سیٹ دوسرے ملک کے مائنڈ سیٹ پہ سب سے پہلے کس جگہ وار کرتا ہے اور اس کا فوکس کیا ہوتا ہے. وہ ہوتا ہے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر. ٹھیک. دہشت گردوں کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر شمالی وزیرستان تھا اور یہاں سے پورے ملک کے اندر کمک جاتی تھی. باقی یہ سیاستدانوں کی غلطیوں نے اور ان ججوں نے جو یہ دہشت گرد چھوڑے ان کی وجہ سے یہ نسیں جو ہیں ملک کے طول و عرض میں پھیل گئیں. ہر گلی کوچے کے اندر کچھ لوگوں نے اللہ کے گھروں کو ڈھال بنا کر وہاں پر دہشت پالنا شروع کر دی. جب کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ختم ہوتا ہے نا تو اس کے بعد یہ نکاسی خود بخود ختم ہو جاتی ہے. اوکے. کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے اوپر 80% افواج پاکستان کامیاب ہو چکی. ٹھیک ہے. تو یعنی یہ جو ایک موقف آتا ہے کہ بڑے شہروں میں بھی اس طرح کی کاروائیاں ہونی چاہیے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم جب قبضے میں کر لیں گے تو یہ چیزیں بھی صاف ہو جائیں گی. میں آپ کو آگاہ کرتا چلوں کہ جنرل کیانی سے لے کے آج تک افواج پاکستان نے متواتر اس الیکشن کو پنپایا ہے. اس جنگ کا اعلان افواج پاکستان نے 3 سال پہلے کیا تھا. ٹھیک ہے. اپنی بک کے اندر طالبان کو سب سے بڑا خطرہ اور دہشت گرد قرار دے کے ان سیاستدانوں نے دوام بخشا. خوشی اس دن ہوگی جس دن طالبان ان سیاستدانوں کے پول پٹے کھولیں گے کہ شہید بے نظیر بھٹو کو کس نے مروایا, سلمان تاثیر کو کس نے مروایا, کس امام بارگاہ پہ کس نے دھماکے کروائے, اور ہر جگہ پیچھے مخصوص سیاستدان نکلیں گے. یہ وہی سیاستدان ہیں جو اے پی سی میں بیٹھ کے ان کو دوام بخش رہے تھے اور معافیاں دینے کی باتیں کر رہے تھے. اچھا, ابھی یہ وہی سیاستدان ہیں جنہوں نے آدھے سے زیادہ نصف سے زیادہ دہشت گردوں کو شام ٹرانسفر کیا, جو اب مقامات مقدسہ کی کھلے عام توہین کر رہے ہیں. اس کے اندر جو خاموش رہا وہ بھی برابر کا شریک. یہ وہی سیاستدان ہیں جنہوں نے 45,000 ابھی بھرتیاں کی 2 مہینے پہلے شمالی علاقہ جات کے اندر, پاٹا کے اندر, اور وہاں سے یہاں سے سیکیورٹی کے نام پہ لے جائے گئے. عرب کے اندر موجود اڈوں کے ذریعے عراق کے اندر پیوست کیے گئے. وہاں جو کثرت کے ساتھ آج کل قمیص شلوار پہنے والے مووی میں نظر آ رہے ہیں, حضرت غوث اعظم اور اصحاب رسول اور انبیاء رسول کے مزارات پہ حملہ کرنے والے, وہ بھی یہی ہیں. ان سیاستدانوں ہی کی غلطیاں ہیں. اگر یہ اپنے وقت پہ صحیح کام کرتے تو آپ یہ صورتحال اب نہیں دیکھتے. اچھا, سیاستدان غلط ہو گئے, سیاستدانوں پر آپ کہتے ہیں کہ جی اعتماد نہیں اب کرنا چاہیے, ان پر اعتبار آپ کا ویسے ہی نہیں رہا, ایک طرف ججز پہ نہیں رہا, عدالت پہ نہیں رہا, تو ابھی یہ نظام کس طرف کو لے کر جانا چاہتے ہیں؟ کون آئے گا؟ آپ کہتے ہیں نا جمہوریت ہے, تو پھر یہ لوگ تو دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ہمیں عوام اپنے ووٹوں سے لے کر آئیے, ہم ہیوی مینڈیٹ کے ساتھ آئے ہیں, پارلیمنٹ چلا رہے ہیں. دیکھیں, تاریخ ایک نئی تاریخ لکھے گی اور یہی تاریخ ہوگی پاکستان کے اندر کہ واقعی لے کے کون آیا ہے. میں آپ کو حلفین اور قسمن میں 13 مئی کو بتا چکا تھا کہ یہ انگوٹھا جو ہے انتخابی نشان بنے گا. ایسا یہ تمام سیاستدان الیکشن کے فوراً بعد 13 مئی کو یہ دعوے کر رہے تھے کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, جہاں سے چاہے چیک کرا لو, ہم تو بالکل ٹھیک آئیں. آج یہی سیاستدان انہی دیے ہوئے احکامات کے اوپر حکم امتناعی وصول کر رہے ہیں عدالتوں سے. تو اس کو کہتے ہیں چوری اور سینہ زوری. سیاستدان نام رکھ کے آپ توہین کر رہی ہیں سیاستدانوں کے ناموں کی. ان کو گھس بیٹھیا کہیں, زبردستی گھس جانے والے بدماش. اگر تم بدماش نہیں ہو تو آؤ کل حکم امتناعی واپس لو, اور واپس لینے کے بعد اپنے انگوٹھوں کے نشانات چیک کراؤ اور اپنے آپ کو خود پیش کرو. 272 کے اراکین کے اندر کوئی ایک نکل کے آئے گا باہر جو اپنے آپ کو پیش کرے کہ ہاں میرے چیک کرو؟ کیا عمران خان ہی آ جائے, چاہے نواز شریف آ جائے, شہباز شریف آ جائے, قائم علی شاہ آ جائے, خورشید شاہ آ جائے, اور اپنے آپ کو پیش کرو. اگر تم صحیح نکلے تو اس کے بعد تمہیں یہ حیثیت ملتی ہے کہ تم دعویٰ کرو کہ تم جمہوری لوگ ہو, تم جمہوری چیمپئن ہو, تم 73 کے آئین کے محافظ ہو, اور تم پاکستان کو صحیح ڈگر پہ لے کے چلو گے. اور اگر تم غلط نکلتے ہو تو تم پہ اسٹریٹ آرٹیکل 6 ہے. میں تمہیں یہ دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ تم پر الخالد ٹینک چڑھنے والا ہے, چڑھنے والا ہے, چڑھنے والا ہے. اچھا, بالکل. اگر یہ لوگ پھانسی ہوگی ان کو. سارے سیاستدانوں اگر گھس بیٹھے ہوں گے تو سب کو ہی ہوگی نا, قانون تو یہی کہتا ہے. اوکے. اچھا, مجھے یہ بتائیں, ابھی آپ نے جو پہلے بات کی کہ بڑا کروشل ٹائم ہے کہ فوج ہماری اس وقت آپریشن کر رہی ہے وزیرستان میں, اور پوری عوام کو ان کے ساتھ ہونا چاہیے, ان کی سپورٹ کے لیے ایک ہمیں یکجہتی نظر آنی چاہیے. ایسے کروشل ٹائم میں طاہر القادری صاحب کو کون واپس لے کر آ گیا, اور وہ جو انقلاب کی بات کر رہے ہیں وہ آتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ انقلاب 2 ہی صورتوں میں آتا ہے, یا ملک بچانا ہو یا ملک بنانا ہو. انقلاب کسی شخصیت کے لیے نہیں آتا. ٹھیک. اور انقلاب اس وقت آتا ہے جب خون کے گارے سے دیوار تعمیر کی جائے. تو 82,000 شہداء کا خون ہے اس بنیادوں میں. ہر صورت آئے گا انقلاب, لیکن ملک کے لیے آئے گا. آپ
ساری باتیں چھوڑ کے 24 مارچ کو جو میں نے فارمولا دیا تھا کہ انگوٹھے کے نشان پہ آ جائیں، تمام حلقوں میں چیک کریں، میرا یہ دعویٰ ہے کہ اگر میاں صاحب کی حکومت صحیح نکلی اور یہ سیاستدان صحیح نکلے تو ہم آپ کو زبان دیتے ہیں 5 سال ان کی پوری تائید کریں گے۔ اچھا، پھر آپ انہیں گھس بیٹھیا اور پھر اس طرح کے الفاظ آپ ان کے لیے استعمال نہیں کریں گے، پھر آپ انہیں مانیں گے کہ منتخب نمائندے عوام کے؟ دیکھیں میری بات سنیں، گھس بیٹھیا میں اس لیے کہتا ہوں، ایک تو تم دعوے کر رہے ہو میرے چیک کراؤ، اور جب چیک کرانے کا حکم آیا تو حکم امتناعی لیا ہے تم، تو پھر شک ہو گیا نا، جو شک ہو جائے وہاں گھس بیٹھ گیا۔ مجھے تو کنفرم ہے کہ گھس بیٹھ گیا، میں تو آپ لوگ کے اطمینان کے لیے کہہ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، اگر تم صحیح نکلے تم کرو حکومت، تمہیں حق ہے یہ قومی فیصلے کرنے کا، تمہیں حق ہے یہاں سے اور دہشت گرد بھی بھیج دو امام حسین کا روزہ گرانے کے لیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب تو کعبے پہ بھی دھمکی دے دی انہوں نے گرانے کی، اس میں بھی تم ملوث۔ اگر تم صحیح نہیں نکلے تو تم نے عوام پاکستان کے اعتماد کا خون کیا ہے، تم پر تو آرٹیکل 6 اسٹریٹ لاگو ہوتی ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں اس سے بڑی پھانسیاں سیاستدانوں کی نہیں ہیں، نہ 2 نمبر مولویوں کی ہیں، نہ 2 نمبر ججوں کی ہیں، جو اب ہونے جائیں گی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے کہا کہ انقلاب اگر اس میں آئے ہم بھی گا، شامل ہیں نا، اوکے، آپ کہتے ہیں کہ انقلاب آئے گا ملک کے لیے آئے گا، کسی شخصیت کے لیے نہیں آئے گا، رائٹ۔ طاہر القادری صاحب بھی کہتے ہیں کہ جی وہ انقلاب لے کر آئیں گے۔ آج الطاف حسین صاحب نے بھی تھوڑی دیر پہلے یہ بات کر دی کہ انقلاب جو ہے اس ملک کا مقدر بن چکا ہے، اس کو آنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور بریک سے واپس آئیں گے تو فیصل رضا عابدی صاحب سے یہ جانیں گے کہ جس انقلاب کی وہ بات کر رہے ہیں یا باقی سیاستدان جس انقلاب کی بات کریں اس میں کیا فرق ہے، وہ واقعی لے کر آئیں گے یا ان کی نظر میں کوئی اور ہے جو اس ملک کی تقدیر بدل سکتا ہے؟ آفٹر دس بریک۔ فائنل کال کے دن سے پہلے جس سے ہو سکے وردیاں اتار دیں۔ ہم یہ الیکشن قبول نہیں کرتے۔ اسلام آباد سونامی مارچ 14 اگست۔ یار 5 سال ٹک کر کام کرنے دو، اپنی پارٹیوں کو کہو ٹانگیں مت کھینچو۔ جی ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں اسلام آباد سے وتھ سعدیہ افضال۔ فیصل رضا عابدی صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ فیصل عابدی صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کس کے ساتھ ہیں؟ جو طاہر القادری صاحب کا انقلاب ہے اس کے ساتھ ہیں، پاکستان تحریک انصاف کا جو سونامی ہے اس کے ساتھ ہیں، یا آپ اور ہی کوئی طریقہ اپنا لے کر آئیں گے نظام بدلنے کے لیے؟ میں نے 23 مارچ گزرنے کے بعد 24 مارچ کو اپنے منشور کا باقاعدہ اعلان کیا تھا، اور یہ سب لوگ جتنی باتیں کر رہے ہیں آپ دیکھ لیں، اس کا چربہ ہے۔ میں تو 1 مین موومنٹ ہوں، سیاست میں چھوڑ چکا، میں تو صرف 18 کروڑ کو فوج بنا۔ تب کوئی ارادہ نہیں کسی سیاسی پارٹی کو جوائن کرنے کا؟ جب چھوڑ دی تو چھوڑ دی نا، جب آدمی دیکھیں جب یا تو اعلان نہیں کرے، اعلان کر دیا تو ختم ہوئی نا بات۔ ٹھیک ہے، اور ویسے ساتھ کس کا دے سکتے ہیں کہ نہیں جی یہ جو ایجنڈا میرا نظریہ یہ ہے کہ دہشت گردی کا خاتمہ ہو طول و عرض میں۔ پھر بے شک اگر آپ 73 کے آئین کے تحت الیکشن منعقد کراتے ہیں اور ایزیلی ہر کوئی آزادی کے ساتھ الیکشن لڑ کے اسمبلی کی طرف آتا ہے تو ویل اینڈ گڈ، لیکن اگر آپ 2 نمبر طریقے سے آتے ہیں بدماشی سے، تو پھر ہم بڑے بدماش ہیں۔ پھر بدماشی انشاءاللہ، اب بدماشی تو دکھانی ہے، اب قصاص ہوگا۔ یہ کیا سمجھ رہے ہیں دھرنا دینے آئیں گے؟ 12 اگست کی ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے سنی اتحاد کونسل نے۔ میرے ساتھ جس نے اسمبلی میں 6 سال پہلے اس جنگ کو میرے ساتھ مل کے لڑا، ان کا نام صاحبزادہ فضل کریم ہے جی، آج ان کے صاحبزادے میرے ساتھ ہیں، انہوں نے تاریخ دی ہوئی ہے، میں نے اس کو سیکنڈ کیا ہوا ہے۔ ہم تو 13 اگست کو نکلیں گے، ہم یہاں دھرنا دینے آئیں گے، ہم ان کے محلوں میں گھسیں گے ڈائریکٹ۔ اچھا، 12 اگست تک ان کے پاس ٹائم ہے نا، انسان بنے، چیک کرا لیں انگوٹھے، اگر آپ کو اختیار ہے تو آپ کام کریں، ٹھیک ہے، اور نہیں ہے تو آئین میں کہیں نہیں لکھا کہ بدماش آئے گا۔ اچھا، تو ابھی مجلس وحدت المسلمین اور سنی اتحاد کونسل، یہ تو طاہر القادری صاحب کے اے پی سی میں دکھا، میں نے آپ کو یعنی ان کے نظریے کی یہ حمایت کر رہے ہیں۔ بہت عرصے پہلے بتایا یہ درودی اور بارودی جنگ ہے، ایک طرف بارود والے اور ایک طرف درود والے، درود والے یکجا ہو کے آئیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے عراق میں بھی دیکھ لیا، شام میں بھی دیکھ لیا، الجزائر میں بھی دیکھ لیا، تیونس میں بھی دیکھ لیا، بحرین میں بھی دیکھ لیا، اور یمن میں بھی دیکھ لیا کہ ایک ہی چیز نشانہ ہے، نہ کوئی امریکی فوجی مارا جاتا ہے، نہ کوئی برطانوی فوجی مارا جاتا ہے، ان کے تو پیرول پہ رہتے ہیں یہ لوگ۔ جس طرح وائٹ ہاؤس نے اعلانیہ شام میں ان دہشت گردوں کی، القاعدہ دہشت گردوں کی کلی مالی سپورٹ کی ہے، تو کوئی وائٹ ہاؤس سے پوچھنے والا ہے
کہ پوری دنیا میں جو تم نے جنگ مسلط کی ہے اس کی ابتدائی القاعدہ تھی، لیکن کوئی بولنے والا نہیں ہے، کوئی سننے والا نہیں ہے، آنکھ اوجل پہاڑ اوجل ہے پوری دنیا میں. تو اسی طرح یہ یہاں پر بھی پل رہے ہیں، اسی طرح درودی اٹھیں گے، اسی طرح سامنے آئیں گے. ہم 18 کروڑ عوام ہیں، ہمیں یہ جنگ فوج نے نہیں لڑنی، یہ جنگ قوم نے لڑنی ہے. آپ نے تھوڑی بہت سپورٹ دی، آج کامیابی کے ثمرات دیکھیں. آپ کھل کے بات کریں نا، جس طرح کچن میں اور ڈرائنگ روم میں آپ اپنی زوجہ محترمہ سے گفتگو کرتے ہیں، اسی طرح باہر آئیں. اب آواز بلند کرنا شروع کریں. یہ آواز بلند کرنا کسی ایک فرد کا کام نہیں ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ یہ عوام، یہ جب قوم بنے گی تو قوم ہی یہ جنگ لڑے گی. قوم بننا شروع ہو گئی ہے. مجھے ایک بات بتائیں، آپ یہ بات دیکھیں، میری بات سنیں. لال مسجد کے آپریشن میں آپ سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کس طرح بے رخی کا سلوک کیا ایسی قوم نے؟ بھگتا نا. یہی تو سمجھا رہا ہوں کہ اس مرتبہ آپ نے وہ کام نہیں کرنا جو لال مسجد کے دور میں کیا تھا. آپ کو جب ریزلٹ مل رہا ہے، آپ کی قانون کی حاکمیت قائم ہو رہی ہے، ہم کیا کریں گے؟ ہمارا کام ہے بولنا، ہمارا کام ہے سپورٹ کرنا. آپ کہتے ہیں کہ عوام جو ہے وہ فوج کا کھل کے ساتھ دیں، فوج کے پیچھے آ کر کھڑے ہوں، جو تنہا گلوکار نہ ہیں وہ چھوڑیں. گانے چلائیں، جو اسکاؤٹس ہیں وہ سڑکوں پہ آگے ڈیوٹیاں سنبھال لیں، جو عوام ہیں جو لکھنے والے ہیں وہ لکھیں، جو بولنے والے ہیں وہ بولیں. جس کو جو محکمہ مل رہا ہے اس محکمے سے آواز بلند کریں نا دہشت گردی کے خلاف. چلیں مجھے اب ایک سوال کا جواب دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ عوام باہر آئے گی، یہی جنگ لڑے گی. آپ نے کچھ جو فیلڈز ہیں ان کی آپ نے ڈیوٹیز بھی یہاں پہ بتا دیں کہ وہ یہ کریں. اب ایک طرف سونامی ہے، ایک طرف انقلاب ہے. 14 اگست کو جو یہاں پر سونامی 10 لاکھ لوگوں کا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کم از کم اکٹھے کروں گا اسلام آباد میں، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کیا انہیں اکٹھا ہو جانا چاہیے؟ آپ ایک طرف کہتے ہیں آپ کے منشور کا چربا ہے، تو کیا آپ کے منشور کو زیادہ تقویت ملے گی اگر یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں؟ کوئی بھی کرے. دیکھیں بہت ساری چیزیں دنیا میں ایسی ہوتی ہیں جو فرد واحد کے لیے نہیں ہوتی، مقصد کے لیے ہوتی. میرا تو مقصد جیتے گا نا، کوئی بھی جتوا دے. لیکن میں آپ کو یہ واضح کرتا چلوں کہ وہ کمانڈرز ہوں گے شہداء کے لواحقین، ٹھیک ہے، جنہوں نے مختلف جلسوں میں میرے ساتھ وعدہ کیا. یہ تو ان کا فیصلہ ہے نا. نہ عمران کے گھر سے کوئی گیا، نہ کسی اور سیاستدان کے گھر سے کوئی گیا، بلکہ یہ تو ابھی طالبان کے سب سے بڑے حمایتی تھے. عوامی پریشر پہ انہوں نے راتوں رات رنگ بدلا تمام سیاستدانوں نے. 1 مہینہ پہلے یہ مرے جا رہے تھے مذاکرات میں ان کو معافی دینے کے لیے، یہاں تک کہ فوج چیختی رہ گئی اور انہوں نے جیلوں سے کچھ کو بھگا دیا اور کچھ کو چھوڑنا شروع کر دیا کھلے عام. بڑی خوبصورتی کے ساتھ نیٹو طیاروں کے اندر یہاں سے دہشت گردوں کی ٹرانسپورٹیشن بھی کرا دی. بہت ہی حسین طریقے سے 45,000 لوگ بھرتی کر کے سیکیورٹی فورسز کے نام پہ عرب ملکوں میں بھی پہنچا دیے جو عراق پہنچ گئے. تو یہ سارے کام تو یہی کر رہے تھے نا. اچھا مجھے بتائیں، تو اب آپ کو مطلب اس میں کیا چیز چاہیے سوچنے کے لیے؟ اچھا آپ کہتے ہیں مقصد تو آپ ہی کا پورا ہوگا نا، تو یہ سونامی اور انقلاب ایک کیوں نہیں ہوتے؟ دیکھیں میں بتاتا ہوں نا، عمران کے ایجنڈے کے اندر صرف یہ ہے کہ میری سیٹیں دے دو. کہیں اس نے یہ کہا کہ دہشت گردوں کو مارو یا شہداء کے لواحقین کو امان دے دو، ان کو نوکریاں دے دو، ان کا خیال کر لو، ان کا پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، ان کو ان چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں. ٹھیک ہے. قادری صاحب نظام بدلنے کی طرف جا رہے ہیں غالباً آپ کے سامنے. جی تو بھائی نظام بدل کے اگر سیاستدان نہیں آنا ہے تو پھر یہی صحیح ہے. وہ تو اب یہ بھی کہتے ہیں کہ جی حکومت گرانا تو بڑا معمولی سا کام ہے، میرا مقصد تو نظام کو تبدیل کرنا ہے. جمہوری مارشل اللہ میرا نام ہے. یہاں مسئلہ امامت کا ہے کیا؟ نہیں، جمہوری مارشل اللہ چاہیے. جمہوری مارشل لا جمہوری مارشل لا ڈیفائن جمہوری مارشل لا کیا تعریف ہے؟ جمہوری مارشل لا جس کے اندر ان کی عدالتیں ہوں. یہاں سے دیکھیں آپ یہاں تو شوٹ ایٹ سائٹ کر دیں گے، لیکن پاکستان میں جتنے دہشت گرد ہیں ان کو تو آپ پکڑیں گے نا. ان کو شوٹ ایٹ سائٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا. تو ان کے لیے ٹرائل چاہیے. پوری دنیا اس کو ایک بین الاقوامی ٹرائل کی صورت میں دیکھے گی. ان عدالتوں پہ کون بھروسہ کرے گا؟ 22,000 پہلے چھوڑیں، 25,000 اور چھوڑ دیں گے. ان کا کیا جاتا ہے؟ یہ تو صرف شریفوں پہ چیختے ہیں. کو جس کے بارے میں یقین ہو جائے نا نظر جھکا کے کھڑا ہوگا یہ جج اس پہ چیخ پڑتے. کبھی کسی دن چیخ کے دیکھ لینا. ان کو ڈائریکٹ پیغام ہے. سارے انتظامات 5 سال تم سب کے تیار کر کے بیٹھا ہوا ہوں، لانچنگ پیڈ کے اوپر ہیں. ایسے ہتھیار چلیں گے 5 سیکنڈ کے بعد دھڑا دھڑ کہ اوپر سے نیچے تک کانپتے رہ جاؤ گے. اور اس جنگ کے اندر ہر ہتھیار چلے گا. تمہیں شوق ہے تو چلاؤ، آؤ، آ گیا میدان میں. ٹھیک ہے. لیکن بات صرف اتنی سی ہے کہ اگر تمہیں ایک موقع دے رہے ہیں کہ تم خود آ کے اس کو جسٹیفائی کر دو کہ تم جینین طریقے سے آئے ہو، تو بات ختم. وہی آپ والی بات کہ خود سے آغاز کر لیں، آ جائیں. اور اگر یہ 2 نمبر نکلے تو آٹومیٹک آپ کو فوج کو نظام دینا پڑے گا نا. تو مجھے پتا ہے یہ 2 نمبر ہے، اس لیے میں تو کہتا ہوں جمہوری مارشل لا زندہ باد. جمہوری مارشل لا کو آپ کس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں؟ صحیح، یہ آئین ہے نا جی. میں نے اس سے جمہوریت کی شک سیکھی. جمہوریت کیا ہے؟
یہ پاکستان کے سیاستدان صرف یہ سمجھتے ہیں اور یہاں کی عوام کہ قائم علی شاہ کی شکل کا نام ہے. جمہوریت کسے کہتے ہیں یہ میں آپ کو چھوٹی سی چیز بتا دیتا ہوں. چونکہ پاکستان کے جمہور کی منشا ہے, یعنی کہ جمہور کی مرضی ہے, تو جمہور کا مطلب ہوتا ہے عوام. چونکہ پاکستان کے جمہور کی منشا ایک ایسا نظام قائم کیا جائے جس میں مملکت اپنے اختیارات اور اقتدار کو جمہور کے منتخب کردہ نمائندوں کے ذریعے استعمال کرے. اس کو پارلیمانی جمہوریت کہتے ہیں. اور یہی جمہوریت ان گھسبیٹھیوں کو صحیح طرح پہچان کر اور افواج کو اختیار دے کے آئیں جی آپ یہ آپریشن کریں, کیونکہ یہ منوس چہرے تو جنازوں میں بھی نہیں آتے. 13 سال شہداء کے لواحقین تڑپتے رہ گئے کہ 45 سال جن پارٹیوں کو ووٹ دیا ان کے وزراء شام کو نجی محفلوں میں مشغول رہے لیکن کسی جنازے پہ نہیں آئے. اگر عوام پاکستان کو اب بھی ان پہ اعتبار کرنا ہے ان گھسبیٹھیوں پہ تو بسم اللہ. اوکے, مجھے یہ بتائیں, ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں جمہوری مارشل لاء چاہیے آپ کو. اس وقت طاہر القادری صاحب جمہوری مارشل لاء کے زیادہ قریب نظر آتے ہیں, جو وہ منشور دے رہے ہیں, جو وہ ایجنڈا پیش کریں, یا پھر عمران خان؟ میں نے اس لیے تو اس کا نام جمہوری مارشل لاء رکھا ہے. جمہور جہاں چلے گی نا وہیں امریکہ بھی چلتا ہے, وہیں سیاستدان بھی چلتا ہے, وہیں دنیا کی ہر طاقت چلتی ہے. جمہور کے ساتھ ہوتی ہے طاقت. تو جمہور جدھر چلے گی ادھر قادری صاحب بھی چلیں گے, عمران بھی چلے گا. تو جمہور اس اور کوئی بعید نہیں کہ سب سے آخر میں پیپلز پارٹی خود چلے. پھر کس کے ساتھ زیادہ, عمران خان کے ساتھ ہے کہ طاہر القادری کے ساتھ؟ اہم ترین بات بتاؤں, کوئی بعید نہیں کہ آخر میں, سب سے آخر میں پیپلز پارٹی بھی اسی لائن پہ چل پڑے. اچھا, یہ تو آ رہے ہیں, ہماری چلائی ہوئی ٹرین میں سوار ہو رہے ہیں, آ جائیں, ویلکم. اچھا, مجھے یہ بتائیں, 14 اگست کو وہ کہتے ہیں کہ جی سونامی مارچ ہوگا, ایک لانگ مارچ ہوگا, ہم 1 ملین لوگ اسلام آباد لے کر آئیں گے, اسلام آباد کی طرف ان کا رخ ہو جاتا ہے. آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتی ہوں, ماضی ہمارے سامنے ہے, ہمارے پاس بہت سارے ایسے لانگ مارچز کے ایویڈنس موجود ہیں. جب لانگ مارچ ہوتا ہے ملک میں تو کون آتا ہے؟ مجھے ان کا نہیں پتا. 24 مارچ کو ہم نے اعلان کیا بوٹ نہیں آتے ملک میں اگر لانگ مارچ کے بعد؟ ماشاءاللہ بوٹ ہوتے ہیں. اور میں وہی پوچھ رہی ہوں نا, تو کیا اسی کی طرف جا رہے ہیں کہ مارشل لاء کی طرف جا رہے ہیں؟ میرے خیال میں ایک دیکھیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ تحریک انصاف سے ان کی اکثریت کو چھینا گیا. یہ بات تو آپ کو بھی اور ہمیں سب کو قبول کرنی پڑے گی, کیونکہ پاکستان کی عوام کا رخ تھا اور ان کے پاس اکثریت تھی جس کو سبوتاج کیا گیا. بات یہ ہے کہ وہ جتنے حلقوں کے اندر تقاضا کر کے آ رہے ہیں ان کو میں بتاتا چلوں, 10 حلقوں کا تو کراچی میں فیصلہ ہو گیا. کیا کر لیا آپ نے؟ آپ تمام حلقوں کے اندر جب انگوٹھوں کے نشان چیک کرانے آئیں گے تو اخلاقیات کا تقاضا کرتے ہوئے سب سے پہلے تو آپ اپنے آپ کو پیش کر دیں. اوکے, میں ان کی یہ بات اس لیے نہیں کر رہا کہ میرا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, میں تو اپنی بات کر رہا ہوں. ہم تو نکلیں گے, کوئی پہیہ نہیں چلنے دیں گے, ہم تو بیٹھ جائیں گے, یا ہماری لاشیں اٹھیں گی, یا ہم اس وقت اٹھیں گے جب تمہارے انگوٹھوں کے نشان چیک ہو چکے ہوں گے. اور آپ یہ کب کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ عمران خان کے لانگ مارچ کے بعد, 14 اگست کے بعد؟ اس نے تو ابھی تاریخ دیا, ہمیں آپ 24 مارچ سے پڑھیں نا. ٹھیک ہے, ہم نے تو 24 مارچ کو یہ اعلان کیا ہے, جس دن آپ نے اپنا 12 اگست تک کی ڈیڈ لائن دی ہے سنی اتحاد کونسل نے حکومت وقت کو کہ وہ بے شک اپنے چیک کرا لیں نشانات تمام حلقوں کے اندر. 13 اگست کو نکلیں گے, اور میں نے یہ کہا تھا کہ 14 اگست کو پاکستان کی تاریخ, دنیا جو آزادی کی تاریخ لکھے گی نا, وہ 14 اگست 2014 سے لکھے گی. یہ وعدہ ہے آپ سے. 13 اگست کو آپ لوگ نکلیں گے, 14 اگست کی تاریخ دے دی عمران خان, اس دن قصاص ہوگا. اوکے, 12 اگست کی سنی اتحاد کونسل نے ڈیڈ لائن دی ہے اس حکومت کو, 13 اگست کو آپ باہر نکلیں گے, نیا پاکستان بنانے عمران خان 14 اگست کو آنا چاہتے ہیں, تو کیا 13 اور 14 یہ اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ یہ بھی جانیں گے ایک مختصر سے بریک کے بعد. جی ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں اسلام آباد سے. تھوڑا سا اگر یہاں پہ آپ کے سامنے رکھیں جو تاریخیں ڈسکس ہو رہی تھیں بریک پہ جانے سے پہلے کہ سنی اتحاد کونسل نے ڈیڈ لائن دے دی ہے 12 اگست کی. 13 اگست کو فیصل رضا عابدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ پھر ہم باہر قصاص ہوگا. 14 اگست کی تاریخ آلریڈی اناؤنس کر دی ہے عمران خان صاحب نے, وہ اپنا سونامی لے کر آ رہے ہیں اسلام آباد کی طرف. آخر ہوگا کیا؟ جو سوال میں نے بریک پہ جانے سے پہلے فیصل آپ کے سامنے رکھا تھا کہ کیا پھر یہ تاریخیں ایک ہو سکتی ہیں؟ ایک طرف طاہر القادری صاحب, عمران خان صاحب, اور آپ جس قصاص کی بات کریں, یہ اکٹھا ہو سکتا ہے؟ لوگ نہ ڈریں, نہ اس ملک میں دنگا فساد ہوگا, نہ خون خراب ہوگا, کچھ نہیں ہوگا, لیکن پہیہ نہیں چلے گا. پہیہ نہیں چلے گا؟ تو کیا یہاں پہ اسلام آباد میں پہیہ تو اب اسی وقت چلے گا جب انگوٹھوں کے نشان چیک ہو جائیں گے, یہی فیصلہ ہوگا. تو کیا مطلب زندگی بالکل مفلوج کر دیں گے یہاں اسلام آباد؟ بالکل ایسے ہی ہوگا. اچھا, گھسبیٹھیوں اور بدماشوں سے چلنے سے تو بہتر ہے کہ مفلوج ہی کر دیں.
ٹھیک ہے. دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں کہ جہاں شہداء کے لواحقین ہوں گے اختیار اس کا ہوگا، اور یہ قدرت کا ایک عظیم امتزاج ہے کہ مجلس وحدت مسلمین سنی اتحاد کونسل، سنی تحریک، طاہر القادری صاحب، شیعہ علماء کونسل، یہ سب شہداء تو ادھر ہی ہیں سارے. مارا ان کو گیا یا افواج پاکستان کے پاس ہے، تو فطری اتحاد ہوگا. اسی فطری اتحاد کو مضبوط بنانا ہے، 18 کروڑ عوام کو فوج بنانا ہے. اور پشت پناہی کون کر رہا ہے؟ اللہ. اچھا. شہداء پوچھ لو شہداء سے جا کے جنت میں کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. جائیے ان کے لواحقین فیصلہ کریں گے نا قصاص کا. اوکے، تو آپ کہہ رہے فیصلہ آپ بھی تھوڑی کرے گا، وہ شہداء کے لواحقین کریں گے. یہ تمام شہداء کے اوپر فرض ہے کہ تمہاری 5 سال تک ناخون کی جنگ ہم نے لڑی. یہ تاریخ ہے جو شہداء کے لواحقین نے فکس کی ہے. اس دن قصاص لینے کا وعدہ تم نے کیا ہے، تمہارے لیے میدان کھلا ہوگا. آپ انصاف کریں اس سے پہلے اور اس ملک کو بڑے فساد سے بچا لیں، ورنہ یہ بھول جائیں کہ اگر لاشیں بھی گر گئی تو پھر نہیں اٹھیں گے یہاں سے، پھر لاشیں اٹھانا یہاں سے. اس ملک کو بچانے کے لیے اب آخری خون کا قطرہ بھی دینے کا وقت آ گیا. اگر قوموں نے جنگ لڑنی ہے تو پھر قوم بن کے لڑیں. قوم اس طرح بنے کہ جو جس محکمے کے اندر ہے وہاں آواز بلند کرے. بہت چھپن چھپائی کھیل لی اس قوم نے. اب بولنا سیکھو، ظلم کو ظلم کہنا سیکھو، اور ظالم کے آگے کھڑے ہونا سیکھو، کیونکہ ظالم اور جابر حکمراں کے آگے کلمہ حق بلند کرنا سب سے بڑا جہاد ہے. میرا اپنا کردار اچھا نہیں ہے اس لیے سیاست چھوڑ دی. تمہیں تو صاف ولی اللہ چاہیے نا، تو ولی اللہ ڈھونڈو پھر اس ملک کے اندر. اور اگر کوئی ولی اللہ مل جائے تو پہلے میرے سے چیلنج کرا لینا. اچھا، پھر میں بتاؤں گا کتنا بڑا ولی اللہ ہے. آپ کہتے ہیں کہ جی پہیا نہیں چلے گا جب آپ لوگ یہاں پر آئیں گے. زندگی آپ کہتے ہیں اس نظام سے بہتر ہے کہ زندگی مفلوج ہو جائے، وہ زیادہ بہتر ہے. یہ جو گھس بیٹھی ہے جنہیں آپ کہہ رہے ہیں، کیا چاہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب حکومت چھوڑ دیں، ختم ہو نہیں جائے؟ آپ چاہتی ہیں بدماش بیٹھے رہیں؟ نہیں، میں آپ سے پوچھ رہی ہوں. میں بھی تو آپ سے پوچھ رہا ہوں. مجھے آپ بتائیں. نہیں بھائی آپ پہلے یہ بتائیں کہ یہ کیوں بیٹھے رہیں، پہلے تو آپ بتائیں. یہ تو نواز شریف بھی کہتا ہے 5 سال ہماری ٹانگیں نہیں کھینچو، تو تم اپنے آپ کو ثابت کر دو تم صحیح ہو. نہیں لسن ٹو می، تم ثابت کرو کہ تم صحیح ہو. تم یہ دھکے دینا چھوڑ دو جی 2 نمبر سیاہی اور 1 نمبر سیاہی. پرویز رشید صاحب یہ تھوک سے لگایا، لاؤ 10 سال بعد بھی یہ بتائے گا کہ یہ میرا ہے. کوئی یہاں علی باغ سے تھوڑی آئے ہوئے ہمیں سکھاؤ گے کہ اے کدھر ہے اور بی کدھر ہے. کوئی تک کی بات کرو، کوئی دلیل کی بات کرو. تم ثابت کرو کہ تم صحیح الیکٹ ہوئے ہو تو دیٹس اٹ. پھر یہ وعدہ ہے آپ سے جو وعدہ کیا ہے، ہاں پورے پاکستان میں آپ آپریشن شروع کریں فوری طور پہ افواج پاکستان کو آرٹیکل 245 کے تحت اختیار دیں، کیونکہ اب پاکستان کے اندر سب سے اہم ترین چیز اس ناسور کو گلی اور کوچوں میں ختم کرنا ہے. اور جس کا وعدہ پاکستان کے سپہ سالار نے کیا ہے، پاکستان کی قوم اس کو مبارکباد دیتی ہے اور وعدہ کرتی ہے کہ آپ کے اس وعدے کو وفا کرنے کے لیے 82,000 لاشیں اور دینے کو تیار ہیں. لیکن ہم نے انگیج نہ ہو کے، اسلحہ اپنے ہاتھ میں نہ اٹھا کے، پاکستان کے اندر تاریخ رقم کی صبر کر کے ہم نے اپنی افواج کو گلی کوچوں میں انگیج نہیں ہونے دیا. اچھا، ایک سوال. فوج، پاکستان کی فوج، ایک ہم جو بات کر رہے تھے پہلے کہ جی آپ کا موقف چلے اپنی جگہ، لیکن جو بات ہوتی ہے کہ جی جمہوری ملک ہے، پارلیمانی نظام ہے، فوج جو ہے وہ اس ملک کے چیف ایگزیکٹو کے انڈر ہے، چیف ایگزیکٹو پرائم منسٹر ہیں، پرائم منسٹر نواز شریف صاحب ہیں، تو فوج ان کی بات مانے یا فوج فیصل رضا عبدی کی بات مانے؟ آپ کی بات مانے تو کیوں مانے؟ فوج آئین کے تحت حکومت کی بات مانے. فوج نے آئین کے تحت حکومتی کی تو بات مانی ہے. 3 سال پہلے فوج نے جنگ ڈکلیئر کی، حکومت نے 3 سال جنگ رو کے رکھی، دہشت گردوں کو پالتے رہے. میں نے بتایا تھا قائم علی شاہ نے 5,700 مدرسے بنوائے کالعدم لشکر جنگی اور دہشت گردوں کے سندھ کے اندر. ایک امام بارگاہ نہیں بنایا، نہ کوئی درود السلام کی مسجد، نہ کوئی چرچ. اس طرح پالا انہوں نے. یہ تکفیریت اب صرف وزیرستان میں نہیں کمزور ہو رہی، ہر جماعت میں موجود تکفیریت کا خاتمہ ہونے جا رہا ہے. غور سے دیکھیں، یہ سیاستدان جمہوری چیمپئن، ان کو میرا دعویٰ ہے کل ذرا اپنی جمہور کو آواز دے کے تو دیکھو، جمہور تو ساری فوج کے پیچھے کھڑی ہو گئی. تو تمہیں بھی پتا ہے، پھر بھی شوق ہے. اچھا، ٹائم تو کہیں طاقت کا مظاہرہ کر لو، ان سے بولیں طاقت کا مظاہرہ کر لو. یہ تو خود ڈر کے مارے نہیں نکل رہے. اوکے، کراچی ایئرپورٹ پر حملہ ہوتا ہے اس دن چودھری نثار صاحب اس ملک کے وزیر داخلہ، ان کا سٹیٹمنٹ آتا ہے. اس کے بعد سے ملک میں آپریشن ضرب عضب شروع ہو جاتا ہے، وہ خاموش رہتے ہیں. اس کے بعد پشاور پہ حملہ ہوتا ہے، لینڈنگ کے وقت جہاز کو گولیاں لگتی ہیں، ایک عورت بھی جہاں بھاگ ہو جاتی ہے، اس وقت بھی وزیر داخلہ خاموش ہوتے ہیں. غائب کہاں تھے؟ لاہور سانحے کے وقت بھی نہیں بولے.
चौधरी निसार के बारे में कैलकुलेशन हमारी कभी पॉजिटिव और कभी नेगेटिव रही है, लेकिन मैं समझता हूं कि मुस्लिम लीग नून के हलकों के अंदर इस ऑपरेशन से जो सबसे ज्यादा खुश है वो वही, हाँ, वो खुश हैं। उसमें थोड़ा सा रमक आया है कि वो वफाज पाकिस्तान को मजबूत करना चाहता है, तो हम उसको अब कमजोर नहीं करेंगे। अच्छा, यानी कुछ एक चीज मैं आपको बताता चलूं कि फौज का ये मैं हलफ बता रहा हूं, अगर आपके पास टाइम है तो। मैं सिद्ध के दिल से हलफ उठाता हूं, मैं खुलूस नियत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर की हिमायत करूंगा, नौकरी नहीं करूंगा, हिमायत करूंगा। जब ये कानून तोड़े, जब ये आर्टिकल 245, आर्टिकल 6, आर्टिकल 5, आर्टिकल 20, आर्टिकल 256 की खुलेआम खिलाफ वर्जियां करें, तो मैं तो फौज से तकाजा करूंगा, जी आप ये आइन तोड़ने वालों की हिमायत कर रहे हैं, तो फिर ये आइन उठा के फौज की तहवील में दे देंगे, आप हिफाजत करें। आइन कहीं नहीं जाता, ये आइन अब हमेशा रहेगा, इस आइन की हम हिफाजत करेंगे। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा, फैसल रजा आब्दी जो आजकल बातें कर रहे हैं, जो उनकी बातों में गरज है, जो लहजे की गरज है, ये हुब्बे अली में है या बुग़्ज़े मुआविया में है? देखिए, आपको एक चीज बताऊं कि 6 साल के अंदर शायद सारी बातें करके जो सबसे ज्यादा नुकसान उठाया मैंने उठाया। मैंने तो अभी ये 10-15 दिन अपनी तफरीह के गुजारे 6 साल बाद। मैं आपसे कहता हूं कि आप ये कोशिश आप ये कर लेना, जरा अच्छी नीयत से आप कर लें, ताकि आपको पता चले कि आज़ादी जाने का कितना बड़ा रुझान होता है। जब मैंने सब कुछ खो दिया तो अब मैं किसी में भी करूं आपके लिए तो बेकार है, और मैं सियासत छोड़ दिया तो मेरे लिए भी बेकार है, तो अब आप परेशान क्यों हैं? जब मैं सियासत में आऊं तो उस वक्त गुफ्तगू कीजिएगा। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद फैसल रजा आब्दी साहब हमारे साथ मौजूद थे, और इनकी इसको बगावत कहें या इनका अपना नजरिया कहें, इस निज़ाम को बदलने का, जमहूरी मार्शल लॉ का ये तकाजा करते हैं, कहते हैं कि मुल्क फौज के हवाले करो। जो सियासतदान हैं उन्हें मानने से इंकारी हैं, जो जजेस हैं, अदालतें हैं, उन्हें मानने से इंकारी हैं, निज़ाम पर इनका एतबार उठ गया है। ये बगावत आने वाले दिनों में क्या रंग लेकर आती है, खुदा करे कि ये पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की अवाम के लिए बेहतर साबित हो। इसी नोट पर सादिया अफजाल और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। कल तक के लिए खुदा हाफिज।